बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइमा अकरम का नॉवलेट काला शाह काला। रहने दो आपा, हुस्न को क्या चाटना है। नूर जहां ने नाक से मक्खी उड़ाई। मुसर्रत भाभी की दफ़ा तो अम्मा ने नाम के साथ साथ शक्ल सूरत भी देखी, लेकिन मुसर्रत भाभी, उनकी ज़ुबान के कांटे देखें, मजाल है कि किसी को अपने घर में घुसने दें। ए मुसर्रत का तो मेरे सामने नाम भी ना लिया करो, सहर लगती है मुझे वो आटे की बूरी। उन्होंने गुस्से से कोई 5वां रस्क लिफाफे से निकालकर चाय की प्याली में डुबोया था। अरे ये तो बड़ी भाभी की अजमत है कि मियाँ के मरने के बाद भी हम बहनों को ईद शब बारात पर याद रखती हैं, और मजाल है कि कभी माथे पर एक बल भी लेकर आई हूँ। नूर जहाँ की सच बोलने की आदत कम अज़ कम उनकी बड़ी बहन को सख्त नापसंद थी। ए नूरी, तू कितनी बेवकूफ़ है। ये भाभी की अच्छाई नहीं, हमारी अम्मा का डंडा है जिसके दर से वो हमें कुछ नहीं कहती। रेशमा आपा की बदगुमानी की कोई आखिरी हद नहीं थी। वह प्याली मुंह से लगाए बची कुची चाय सुड़क सुड़क कर पीने में मगन थी। लो, अम्मा का डंडा कहाँ से आ गया भला। अम्मा के पास कौन सा कोई जायदाद या कोई पैसा रुपया है। ये घर भी भाई ने खुद अपने पैसों से बनवाया, हम सब बहनों की शादियां खुद कमा कर की। अब उनका बेटा माशाल्लाह जिम्मेदारी से सारा कारोबार संभाली फिर रहे। भाभी को कौन सा किसी की मोहताजी है जो किसी से दब कर रहे। नूर जहान की बात का उनकी बहन ने ठीक ठाक बुरा माना था, तभी वो नाक चढ़ाकर तब कर बोली, ए तुमसे तो बात करना ही फजूल है। वो कमबख्त आपदा प्रवीण पता नहीं कहाँ मर गई। कहा भी था कि अपने ससुरालियों की जेल से जल्द निकल आना, लेकिन वो भी इतनी सुस्त है कि एन टाइम पर अपने सारे काम सूझते हैं। अब कपड़ों का ढेर लेकर अपनी दर्जन के यहाँ जाकर बैठी होगी। रेशमा आपा को अपनी सबसे छोटी बहन पर बैठे बिठाए गुस्सा आ गया। आ रही है अपनी पूरी बारात के साथ, शाम तक पहुंच जाएगी। नूर जहां ने दांतों से धागा तोड़ते हुए इतला दी। ए खुदा न खास्ता अपनी नंदों को तो साथ नहीं लेकर आ रही। ऐसी जाहिल और नादान किस्म की हमारी बहन है और दुनिया की वाहिद बहू होगी जिसे हर जगह अपने ससुराल की नुमाइश करने का हुक्का पड़ा रहता है। रेशमा आपा की बात पर नूर जहां ने जल्दी से उनकी बात काटी। कसम से आपा, ठीक कहा आपने। उसकी एक नंद और जेठानी अपने बेटे समेत साथ है। नूर जहान के चेहरे पर दबी दबी से मुस्कुराहट थी। लो कर लो बात। इसका तो इस दफ़ा मैं दिमाग दुरुस्त करूंगी। 1000 दफ़ा समझाया, ससुराली वफ्त लेकर खैर सगाली के दौरे पर कम अज़ कम अपने मैके ना आया कर। बंदे ने वापस जाकर अपने ससुराल में 1000 झूठ बोलने होते, मगर उसको कोई अकल ही नहीं। पता नहीं कब अकल उसको आएगी। उनके लहजे की करवाहट और बढ़ी थी। आए हाय, वो धुआं छोड़ने वाला इंजन तो साथ नहीं आ रहा ना। रेशमा आपा को भी अभी अपने बहनोई का ख्याल आया तो उनका दिल दहल उठा। उन्हें अपने इस बहनोई की हर वक्त सिगरेट नोशी से सख्त चिढ़ थी। उन्होंने तो उसे अंदरूने खाना धुआं छोड़ने वाला इंजन का खिताब दे रखा था। उनके माथे की शिकनों में एकदम इजाफा हो गया था। नहीं, वो तो साथ नहीं है, उनकी बहन और भाभी जो आ रही हैं शिरकत के लिए। नूर जहां ने एक सितारा अपनी बेटी की कमीज पर टांगते हुए अपनी बहन को दिन में तारे दिखाए थे, जबकि आपा का मूड अब ठीक ठाक खराब हो चुका था। आपा, कुछ पता है। नूर जहां ने इधर उधर देखते हुए कदरे आहिस्तगी से अपनी बहन को मुखातिब किया, जो कि चाय पीने के बाद अब माल्टों की टोकरी उठाकर ले आई थी। घर में खासा सुकून था। दोनों बहनें बरामदे में रखे तख्त पर बैठी मौसम सरमा की धूप से लुत्फानंदोज होने के साथ साथ बातों में भी मगन थी। उनकी तीनों बेटियां भी छोटी के साथ करीबी पार्लर में फेशियल करवाने गई हुई थी। कल मायों की तकरीब थी, इसलिए हर कोई मसरूफ था। क्या कोई ख़ास बात है? रेशमा आपा ने माल्टे वाली टोकरी पीछे करके अपने कान बहन के करीब किए, जबकि नूर जहां ने इधर उधर देखकर आहिस्तगी से कहा, आपको पता है कि फरीदा भाभी अपने जुनेद के लिए रिश्ता ढूंढती फिर रही हैं। आप कहें तो मैं आपकी सजल के लिए बात करूं? बहन की बात पर उन्हें करंट लगा। मारे कोफ्त के तो वो कुछ लम्हों के लिए बोल ही नहीं सकी। उनके चेहरे के तासुरात से उनकी नागवारी का अंदाज़ा हो रहा था। ए नूर जहां, तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? तू मेरी बेटियों की मासी है या दुश्मन? मेरी शहजादियों जैसी बेटी के लिए वो काला तीतर ही रह गया। सूखा सड़ा खंबे जितना तो उसका लंबा कद है। तुम कोई जोड़ भी तो देखो उसका। रेशमा आपा का बस नहीं चल रहा था कि इस ऑफर पर अपनी बहन का सार ही तोड़ डालें, जबकि उनकी बात पर नूर जहां ने सख्त तासुब भरी नज़रों से उन्हें देखा। आपा वैसे बेटियों की माओं पर इतने नखरे नहीं सजते। तुम्हारी सजल 22 साल की होने वाली है। इस उम्र में बड़ी शाजिया एक बेटे की माँ बन चुकी थी, और जुनेद में क्या कमी है? माशाल्लाह पढ़ा लिखा है, बरसरे रोज़गार, शरीफ, और सबसे बड़ी बात कि अपने ख़ानदान का बच्चा है। ए तुम संभाल के रखो अपने ख़ानदान का बच्चा। मेरी बेटियां क्या फालतू हैं जो इन काले पीलों को उठा कर दे दूँ? अब बंदा साथ खड़ा अच्छा भी ना लगे तो ऐसे बरका के अचार डालना है। उन्होंने गुस्से से माल्टा छीला था। आपा वैसे इतना गरूर अच्छा नहीं होता। जुनेद तो इतना प्यारा और मुअद्दब बच्चा है, ऊपर से भाभी ने तो उसकी इतनी अच्छी तरबियत की है। MBA करके अपने बाप का सारा कारोबार जिम्मेदारी से संभाल रखा है।
یہ گھر شہر کے مشہور پلازے میں کروڑوں کی اپنی بڑی دکان اور پلاٹ تک اس کے نام ہے، اوپر سے سسرال میں میدان بھی صاف ہے، نہ ساس کوئی تیز ترار نہ نندوں کا جھنجٹ، سب اپنے اپنے گھروں کی۔ نور جہاں کو اپنی بہن کی ذہنیت پر دلی افسوس ہوا۔ رہنے دو بابا یہ ساری خوبیاں، جب بندہ ساتھ چلتا ہو بھی اچھا نہ لگے تو ان دکانوں پلاٹوں کا کیا کرنا ہے؟ چیری بلاسم کی ڈبی لگتا ہے، اتنا رنگ کالا ہے اس کا۔ وہ جھنجھلا کر ایک اور مالٹے پر ہاتھ صاف کر رہی تھی۔ اب اتنا بھی کالا نہیں جتنی آپ دہائی دے رہی ہیں۔ نور جہاں کی برہمی فطری تھی، 6 فٹ قد ہے ماشاءاللہ، نین نقش بھی کوئی اتنے ماڑے نہیں، پھر مردوں کی رنگت کون دکھتا ہے؟ انہوں نے غصے سے مالٹوں سے بھری ٹوکری اٹھا کر تخت کے نیچے کر دی۔ تم ساری باتوں کو چھوڑو نوری، یہ بتاؤ کہ کہاں میری سجل؟ یہ 5 فٹ 5 انچ قد، ہاتھ لگانے سے میلی ہونے والی، کیا کھڑے کھڑے نین نقش، سچ مچ کی شہزادی لگتی شہزادی۔ ان کی فخریہ انداز پر نور جہاں کے چہرے کی مسکراہٹ میں طنز کی آمیزش شامل ہوئی۔ اے آپا برا نہ ماننا، پورے 3 سال سے تو سجل سے ایک BA تو پاس نہیں ہو رہا، اوپر سے ڈھنگ سے ایک آملیٹ تک تو اسے بنانا آتا نہیں، سارا دن بس شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر ماڈلنگ جتنی مرضی کروا لو اس سے۔ نور جہاں نے انہیں دن دہاڑے آئینہ دکھا کر تخت کے نیچے سے پھلوں والی ٹوکری نکال لی اور اپنی بہن کے ہکا بکا چہرے سے دانستہ نظر ہٹا کر سب سے موٹا والا مالٹا چھیننے لگی۔ اے نوری، تو میری بہن ہے یا دشمن؟ انہوں نے سخت خفگی سے اسے بے نیازی سے مالٹے کھاتے دیکھ کر کہا تھا۔ بہن ہوں تو مخلصانہ مشورہ دے رہی تھی، ورنہ مجھے بتاؤ آپا کہ مسرت بھابی کے 3 اونچے لمبے خوبصورت گبرو جوان لیکن نکمے بیٹوں کو تم اپنی بیٹیوں کے رشتے دینے کو تیار ہوگی تھی، جن میں کوئی کام کا بھی نہیں تھا۔ بڑا والا شرجیل FA میں دوسری دفعہ فیل ہوا تو غلام علی بھائی نے اسے دبئی بھجوا دیا۔ اس کے پیچھے سجل پاگل تھی اور بھابی نے رشتہ لینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ دوسرا زبان کا اتنا میٹھا لیکن گن اس میں ایک بھی نہیں تھا۔ آج کل جنید کے سٹور پر سیلز مین بن کر کھڑا ہوتا ہے اور آئے دن عاشقی معشوقی کو اس کے قصے سننے کو ملتے ہیں۔ آپا کوئی ہوش کے ناخن لو، اپنی بیٹیوں کے ساتھ دشمنی نہ کرو۔ نور جہاں نے بڑی ٹھونک بجا کر اپنی بڑی بہن کی ٹھیک ٹھاک کلاس لی تھی۔ پورے برآمدے میں بڑا اعصاب شکن سا سناٹا پھیلا تھا۔ پھوپھو یہ سب لوگ کہاں ہیں؟ کیا آج ناشتہ بھی نہیں ملے گا؟ جنید جمائیاں لیتا ہوا اچانک ہی اندر سے نکلا تھا۔ دونوں بہنوں کی رنگت پھک ہوئی تھی۔ وہ دونوں تو اپنے تئیں میدان صاف سمجھ کر بلند آواز میں اظہار رائے کر رہی تھی۔ دونوں نے کنکھیوں سے اس کے سادہ چہرے کو بغور دیکھا۔ آج تو ریشما پھپھو کے ہاتھ کا بلدار پراٹھا کھانے کو دل کر رہا ہے۔ یاد ہے پھپھو کے ابا آپ کے ہاتھ کے چینی کے پراٹھے کتنے شوق سے کھاتے تھے؟ وہ وہیں تخت پر ڈھیر ہوا تھا۔ کسی بت کی طرح ساکت ریشما کے دل میں مرحوم بھائی کی محبت نے اچانک ہی انگڑائی لی تھی۔ کچھ وہ بہن کی باتوں کی وجہ سے رنجیدہ تھی، اس لیے آنکھوں میں آنسو لانے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی تھی۔ اے بیٹا میں صدقے جاؤں بھی بنا کر لاتی ہوں میں۔ وہ خود بھی اس منظر سے غائب ہونا چاہتی تھی، اس لیے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ چھوٹی پھپھو جانچتی ہوئی نظروں سے بھتیجے کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جس نے موسم سرما کی دھوپ سے بچنے کے لیے انہیں کی بیٹی کے لہنگے کا چھوٹا سا دوپٹہ منہ پر ڈال لیا تھا۔ برآمدے میں رکھے اس وسیع و عریض پلنگ پر دھوپ بڑی بے تکلفی کے ساتھ آ رہی تھی۔ آج تو موسم میں زیادہ شدت بھی نہیں تھی۔ تم آج جنرل سٹور پر نہیں گئے؟ انہوں نے محبت سے اپنے اس بھتیجے کو دیکھا جو انہیں بہت پیارا تھا، لیکن افسوس کہ ان کی صرف ایک ہی بیٹی تھی جو صرف 7 سال کی تھی، جبکہ اس سے بڑے 3 بیٹے تھے۔ پھوپھو تھک گیا تھا، رات چھوٹی کی جہیز کا سامان اس کی سسرال میں پہنچاتے پہنچاتے رات کے 1 بج گئے تھے۔ پھر سخت تھکن کی وجہ سے نیند بھی بہت دیر سے آئی، اس لیے شعیب کو چابی دے کر بھیج دیا تھا۔ اس نے سستی سے جمائی لیتے مسرت چچی کے بیٹے کا بتایا جو اس کے ساتھ ہی کام سیکھ رہا تھا۔ یہ شعبی کو کچھ عقل بھی آئی یا آپ بھی غیر ذمہ دار ہے؟ ہر وقت تو وہ موبائل کانوں سے چپکائے پھرتا ہے۔ نور جہاں کی بات پر وہ بے ساختہ ہنس پڑا تھا۔ پھوپھو عیش کرنے دیں اسے، اس بیچارے کی کون سی اتنی عمر ہے؟ 18 سال کی عمر میں تو چچا اسے کان سے پکڑ کر میرے پاس لے آئے تھے۔ رہنے دو میاں ایسی طرفداری کو، تم نے اتنی عمر میں بڑی کی شادی کتنی ذمہ داری سے کی تھی، پورا خاندان دانتوں میں انگلیاں دبائے پھر رہا تھا۔ انہوں نے یاد دلایا۔ بھائی میرے ساتھ تو اس کا مقابلہ نہ کیا کریں، مجھے تو ابا کی بیماری اور 3 بہنوں نے عمر سے پہلے بڑا کر دیا تھا۔ پھر میرا کون سا کوئی اور بھائی تھا؟ ہر بندے کو عیش اس کی قسمت سے ہی ملتا ہے، اور کسی کی قسمت سے تو ہم نہیں لڑ سکتے نا، وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہہ کر اٹھ بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں نیند کے خمار سے اب بھی سرخ تھی۔ واہ پھپھو، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ گرما گرم پراٹھا اور چائے کا کپ لے کر اس کی ساری نیند بھگ کر کے اڑ گئی تھی۔ وہ اب سامنے صحن میں لگے واش بیسن کے سامنے کھڑا ٹھنڈے پانی سے ہاتھ منہ دھو رہا تھا۔ یہ جنید تو اب اچھا خاصا نہیں ہو گیا نوری؟ انہوں نے ناشتے کی ٹرے تخت پر رکھتے اپنی چھوٹی بہن کے کانوں میں سرگوشی کی۔ وہ تو شروع سے اچھا خاصا تھا، بس آپ کے قریب کی نظر خاصی خراب تھی۔ نور جہاں خواہ مخواہ ہنسی تھی۔
تمہاری زبان کی دھار کچھ زیادہ ہی نہیں چلنے لگی؟ انہوں نے ٹیڑھی نظروں سے اپنی بہن کا جائزہ لیا جو جنید کے لیے لایا گیا ناشتہ بے تکلفی سے شروع کر چکی تھی۔ لک 28 کڑی دا 47 ویٹ کڑی دا۔ مسرت چچی کا بیٹا شوبی اپنی ماں کی خصوصی فرمائش پر اس گانے کی سی ڈی لے کر آیا تھا۔ بلیک جینز پہ مرون شرٹ پہنے وہ خاصا نکھرا نکھرا لگ رہا تھا۔ ریشما پھپھو کی کومل اسے دیکھتے لپک کر آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دمکنے والے ستاروں کو مسرت چچی نے بطور خاص نوٹ کیا تھا۔ بھائی کومل، اٹھو بیٹا، اپنے بھائی کے لیے زبردست قسم کی الائچی والی چائے بنا کر لاؤ۔ اس چائے میں 4 کپوں کا اور اضافہ کر لینا، قسم سے طبیعت بہت بیزار سی ہو رہی ہے۔ مسرت چچی نے سستی سے انگڑائی لیتے ہوئے اپنی بڑی نند کی سب سے چھوٹی بیٹی کو منظر عام سے ہٹایا تھا۔ اور یہ تم کہاں اپنی تشریف کا ٹوکرا لے کر جا رہے ہو؟ جنید کے ساتھ جا کر پھولوں والی دکان پر گجروں کا آرڈر دے کر آؤ۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کومل کے پیچھے جاتے دیکھ کر کامیابی سے چھاپا مارا تھا۔ شعیب کے چہرے پر آئی کھسیانی مسکراہٹ کو ان تینوں بہنوں نے بڑے مزے سے دیکھا تھا۔ بڑی اور منجلی اس وقت اپٹن کا پیالہ درمیان میں رکھے چھوٹی کے بازوؤں پر مل رہی تھی۔ اور سیدھے جنید کے پاس ہی جانا، کچن میں بریک لگانے کی ضرورت نہیں، ورنہ اس شادی والے گھر میں تمہارے ابا ایسا اسٹار پلس ڈرامہ لگائیں گے کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ چچی کی اس دھمکی پر وہ غصے سے مڑا۔ میں تو سیدھا جنید بھائی کے پاس ہی جاؤں گا، لیکن آپ خدا کے واسطے اس لک 28 کڑی دا گانے پر اپنے فن کا مظاہرہ مت کیجیے گا۔ آپ کے وزن کے بوجھ سے زمین سے کوئی چشمہ پھوٹ جائے گا۔ شعیب کے تل ملا کر بولنے پر ان تینوں بہنوں کے منہ سے نکلنے والا کہکا بڑا بے ساختہ تھا۔ میری ساری اولاد ہی اپنے باپ کی طرح انتہائی زبان دراز اور دل میں بغض رکھنے والی ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ کس بات کا غصہ مجھ پر نکال رہا ہے۔ چچی جو بے تکلفی سے صوفے پر نیم دراز تھی اس کی بات پر تیر کی طرح اٹھ کر بولی، جبکہ ان بہنوں کی ہنسی تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ چچی، اچھی خاصی تو ہے کومل شہزادی، آپ کو پتہ نہیں کیوں پسند نہیں؟ منجلی نے اپٹن ملتے ہوئے اپنی دوستوں جیسی چچی کو چھیڑا تھا۔ یہ کومل شہزادی مجھے واقعی پسند آ جاتی اگر اس شہزادی کے فارم میں ماں کے نام والے خانے کے آگے ریشما ملکہ کا نام نہ لکھا ہوتا۔ مسرت چچی کے لہجے میں شرارت کا رنگ نمایاں تھا۔ وہ اپنی نند کی بیٹیوں کے ناموں کے آگے لگے شہزادی کے لہجے کا کھلم کھلا مذاق اڑاتی تھی۔ جانے دینا چچی، کیوں 2 دلوں کے درمیان ظالم سماج کا رول ادا کرتی ہیں؟ پہلے شرجیل مرتا تھا سجل شہزادی پر، اب شعیب آ گیا میدان میں۔ یاد نہیں 18 سال کی عمر میں اس نے سارے خاندان میں اس کے لیے سٹینڈ لیا تھا۔ منجلی کو اپنی شادی کا قصہ یاد آیا جس میں چچی اور ریشما پھپھو کا بڑا یادگار دنگل ہوا تھا۔ اس مارکے کے بعد چچی پورے خاندان میں کہتی تھی کہ انہوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے بیٹے کو جادوگرنی کے چنگل سے نکالا ہے۔ واہ منجلی، یہ بھی میری اولاد ہے، اسے مجھ سے زیادہ کون جانتا ہوگا۔ چچی نے جوش سے ایک کشن اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ وہ چاروں اوپر والی منزل میں سب مہمانوں سے چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ کل مہندی کا فنکشن ہونے کی وجہ سے گھر میں مہمانوں کی خوب آمد و رفت تھی۔ کیوں چچی، کیا ہوا؟ چھوٹی نے تعجب سے ان کے چہرے پر پھیلی طنزیہ مسکراہٹ کو دیکھا۔ کم بخت اپنی اچھی شکلوں کو کیش کرواتے پھرتے ہیں، نکمے سارے جہان کے، اور ان کے ہار سنگھار ہی ختم نہیں ہوتے۔ اس شوبی کے ڈریسنگ ٹیبل پر اتنے لوشن اور کریمیں ہیں کہ ان کی ماں نے ساری زندگی اتنی نہیں لگائی ہوں گی۔ ٹکے کی آمدنی نہیں اور منٹ کا اس کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ میں خواہ مخواہ کسی کی بیٹی کی زندگی خراب کیوں کروں، چاہے وہ میری جانی دشمن ریشما صاحبہ کی کومل شہزادی کیوں نہ ہو۔ چچی کے منہ سے نکلنے والی اس قدر سچ اور تلخ بات پر وہ تینوں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ ہائے قسم سے چچی، سچ بولنے پر اگر کوئی ایوارڈ ہوتا نا تو میں فوراً آپ کو دے دیتی، اور دنیا کی پہلی ماں میں نے دیکھی ہے جسے اپنے اتنے ہینڈسم بیٹوں کی خوبصورتی سے کوئی سروکار نہیں، اور وہ ہر جگہ انہیں اپنی فخریہ پیشکش بنا کر پیش نہیں کرتی۔ منجلی کے ستائشی انداز پر چچی کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ ابھری۔ بھئی سچ بات کہوں کہ اولاد میں کوئی گن ہو تو والدین اس پر فخر کرتے ہوئے بھی سچتے ہیں۔ اب میں نے ان تینوں کی خوبصورت شکلوں کا اچار تھوڑی ڈالنا ہے۔ تینوں سارے جہان کے نکمے اور کام چور دن رات میرا کلیجہ سڑاتے ہیں۔ چچی نے اپٹن کا پیالہ اپنے سامنے رکھا اور گولا سا بنانے لگی۔ بس کرے نا چچی، بیچارہ شرجیل اب اچھا خاصا سدھر گیا ہے اور دن رات دبئی میں محنت کر رہا ہے، پھر بھی آپ اسے خوش نہیں؟ کیسی ماں ہیں آپ؟ منجلی کی بات پر انہوں نے بے ساختہ اپنا ماتھا چھوا تھا۔ بھئی تمہیں تو پتہ ہے کہ میں ہوں ایک دکھڑی ماں، ڈاڈی بہو، خبیث بھابھی، دوستوں کی دوست اور دشمنوں کی دشمن۔ چچی نے مزاحیہ انداز میں اپنا مذاق خود اڑاتے ہوئے اب اپٹن بڑی بے تکلفی سے اپنے منہ پر ملنا شروع کر دیا تھا۔ خدا کا خوف کریں چچی، آپ کو کیا ضرورت ہے، اچھا خاصا گورا رنگ ہے آپ کا۔ شازیہ آپا نے انہیں اپٹن ملتے دیکھ کر ٹوکا تھا۔
ہاں یوں ہی تو نہیں، مجھے وہ ریشما صاحبہ آٹے کی بوری کہتی ہیں۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تو تینوں نے خوشگوار حیرت سے ان کا چہرہ دیکھا جو اپٹن کے ساتھ خاصا مضحکہ خیز لگ رہا تھا۔ چچی آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کو آٹے کی بوری کہتی ہیں؟ آپ نے انہیں کچھ نہیں کہا؟ چھوٹی کے چہرے پر بڑی خوشگوار سی حیرت تھی۔ اپنے تئیں وہ تینوں یہی سمجھتی رہی کہ چچی اس بات سے بے خبر ہیں اور انہوں نے بھی ان کی دل آزاری کے خوف کی وجہ سے نہیں بتایا تھا۔ لو، میں کیوں انہیں کچھ کہوں؟ یاد نہیں میں نے بھی ان کا کسی زمانے میں ڈولی باندرا رکھا ہوا تھا نام، اور وہ اس بات سے واقف بھی تھی۔ جب انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا تو میں کیوں کم ظرفوں کی طرح ان سے اس بات پر پرونگا کرنے بیٹھ جاتی؟ چچی خاصی زندہ دل خاتون تھی، اس کا تو سارے خاندان کو اندازہ تھا، لیکن وہ اس قدر وسیع الظرف کی بھی حامل ہوں گی، اس کا اندازہ ان بہنوں کو ابھی ابھی ہوا تھا۔ اسی وقت دروازہ جھٹکے سے کھلا اور ہامتا کامتا جنید سیدھا کارپٹ پر پڑے میٹرس پر آ گرا تھا۔ وہ چاروں سخت حیرانی سے اسے پسینے میں شرابور لمبی لمبی سانسیں لیتے دیکھ رہی تھی۔ او جگر، خیر ہے نا؟ کہیں میراتھن ریس میں تو حصہ نہیں لے کر آ رہے؟ چچی نے شرارت سے اسے چھیڑا تو وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ آبدہ پروین پھپھو کو لاری اڈے سے لے کر گھر تک آنا بھی کسی میراتھن ریس میں حصہ لینے سے کم نہیں۔ اس کی سانسیں اب بھی بے ربط تھیں۔ تینوں بہنوں نے خوفزدہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا، جبکہ ان تینوں کے برعکس چچی کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ لو جی، آبدہ پروین بھی اپنے ہمنوا گروپ کے ساتھ پہنچ گئی۔ اس دفعہ خیر سے وہ اپنے ثقافتی طائفے میں کس کس کو شامل کر کے لائی ہیں؟ چچی کے لہجے میں موجود تجسس جنید کو تو زہر ہی لگا، تبھی وہ بیزاری سے گویا ہوا۔ اس ثقافتی طائفے میں ان کی اپنی 4 بیٹیاں اور ان 4 بہنوں کا انتہائی منحوس اور موٹا آلو گپلو شامل ہے۔ گپلو کا نام تو اشر تھا، لیکن اس کے صحت مند وجود کی وجہ سے سارا خاندان گپلو کہتا تھا۔ اچھا، کیا ان کے سسرالی رشتہ داروں میں سے کوئی نہیں آیا؟ چچی کو سخت حیرت ہوئی تھی۔ ایسا کبھی پہلے خاندان کی تاریخ میں ہوا ہے جو آج ہوتا؟ جنید نے چڑھ کر ان کا مسکراتا چہرہ دیکھا۔ خیر سے ان کی ایک عدد جٹھانی صاحبہ اپنے ایک لفنگے سے بیٹے کے ساتھ ہیں جس نے کسی ہیرو کی طرح بال بڑھا رکھے ہیں، اور ان دونوں کے علاوہ پھپھو کی ایک عدد نند بھی اپنے 3 بچوں کے ہمراہ ہے۔ یا اللہ خیر! بڑی آپا کو بڑی فطری سے پریشانی ہوئی۔ وہ سارے ایک طرف، پھپھو کا گپلو ایک طرف، اسے تو لگتا ہے کھانے کا ہی اوکا ہے۔ راستے میں 4 دفعہ ٹیکسی رکوا کر موٹے نے کھانے پینے کی چیزیں خریدی، حتیٰ کہ ٹیکسی ڈرائیور چڑھ کر بولا کہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو کسی ہوٹل میں لے چلتا ہوں۔ مت پوچھیں کہ اس 4 سال کے بچے کی وجہ سے مجھے کتنی شرمندگی ہوئی۔ جنید تپا بیٹھا تھا۔ دفعہ کرے ان سب کو، یہ بتاؤ خدا نخواستہ وہ نانا پاٹیکر بھی ساتھ آیا ہے؟ چچی تجسس کے مارے اس کے بالکل پاس آ گئی۔ نانا پاٹیکر؟ وہ کون ہے؟ چھوٹی نے سخت حیرت سے چچی کو دیکھا جو اپٹن ملنا بھول گئی تھی۔ آئے ہائے، وہ آبدہ پروین کا میاں جو مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا، کمبخت عورتوں کی محفل میں گھسنے کا انتہائی شوقین، اور وہاں بیٹھ کر جب سگریٹ پر سگریٹ جلا کر بےہودہ شاعری سناتا ہے تو دل کرتا ہے اسے 10 سال تک کسی گھر میں نظر بند کر دوں جہاں اکیلے رہ کر اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے اور اسے ساری شاعری بھول جائے۔ چچی کو ابھی تک منجلی کی شادی کا دردناک واقعہ نہیں بھولا تھا جب موصوف انہیں بطور خاص ایک انتہائی رومانٹک غزل زبردستی سنا رہے تھے اور ان کے میاں نے چھاپا مار دیا تھا۔ تب چچی کے اپنے میاں کے ساتھ پورے 2 مہینے تک تعلقات سخت کشیدہ رہے تھے۔ خدا کا خوف کریں چچی، آپ انہیں نانا پاٹیکر کہتے ہیں جبکہ بڑی پھپھو دھواں چھوڑنے والا انجن کہتی ہیں۔ اگر آبدہ پھپھو کو پتہ چل جائے تو ان کا کتنا دل خراب ہوگا۔ جنید نے انہیں شرم دلانے کی ناکام کوشش کی۔ لو، وہ خود اسے نشئی باندر کہتی ہے۔ چچی ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسی۔ ان کے اسٹائل پر وہ بھی مسکرا دیا۔ مبارک ہو، وہ جو آبدہ پھپھو کی جٹھانی کا بیٹا ہے نا، اس نے آتی سجل کے ساتھ لائن فٹ کر لی ہے۔ منجلی آپا ابھی نیچے کا دورہ کر کے تازہ ترین خبر لائی تھی۔ چلو اچھا ہے، بس ٹنڈا کسی کام تو لگا۔ جب ریشما آپا کے ہتھے چڑھے گا نا تو ایسی طبیعت صاف کریں گی کہ سیدھا وہاں سے کسی تبلیغی اجتماع میں جائے گا۔ چچی کچھ مطمئن ہوئی۔ ہاں، آپ یہاں چھپی بیٹھی ہیں اور نیچے آپ کے صاحبزادے اپنے والد محترم سے فرما رہے تھے کہ والدہ لک 28 خریدا پر اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی ہیں، اور چچا غصے سے لال پیلے ہو رہے ہیں۔ آپ کی تلاش میں کنویں میں بانس ڈلوا چکے ہیں۔ منجلی آپا کو اچانک یاد آیا تو اس کی اس نئی اطلاع پر دہل کر اٹھی۔ دیکھا تم سب نے کتنی مکار اور فسادی اولاد ہے میری؟ انہوں نے اپنی بھاری بھرکم کمر پر ہاتھ رکھ کر ان تینوں بہنوں کو بے تحاشا ہنستے ہوئے دیکھا۔ اس خبیث کو میں نے یہاں سے تھوڑی دیر پہلے طبیعت سیٹ کر کے نیچے بھیجا تھا اور اس نے جاتے اپنے باپ کو تیلی لگا دی۔ اس کی تو میں چاہ کر ٹانگیں توڑتی ہوں اس کومل شہزادی کے سامنے۔ وہ کسی میزائل کی طرح اڑتے ہوئے کمرے سے نکلی تھی۔ ارے چچی دھیان سے، آپ کا صاحبزادہ کومل شہزادی کے ہاتھ کی بنی چائے اپنے ابا کے ساتھ بیٹھا پی رہا ہے۔
منجلی نے انہیں مزید تازہ ترین بات بتا کر تیش دلایا تھا۔